घोड़ा इस पासे असा मंजिल रसूल ते पहुंचना की घोड़ा इस पासे तांगा उस पासे। तो अब यानी और फिर ना खलक का जज्बा, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें अपने काम में और लगन से काम करने की तौफीक दे। तो इस तरह ना चांद का औसत चांदनी, सूरज का औसत रोशनी और फूल का औसत खुशबू होता है। अगर चांद में चांदनी ना हो तो चांद किसी काम का नहीं, फूल में खुशबू ना हो तो उसे कौन गुलाब कह के पुकारेगा, तो अगर सूरज में रोशनी निकाल दी जाए तो कौन उसकी किरणों का नजारा करेगा। तो यहाँ तक पॉजिटिव सोल्यूशन की बात है ना, ये चांद है चांदनी के साथ, सूरज है रोशनी के साथ और ये फूल है खुशबू के साथ। अब एक इनसे ना एक शिकवा किया है और ये शिकवा मैंने डॉक्टर तीन रजा साहब से किया भी था। एक शेर है कि सूखी जमीन तरसती रही और दरिया पे बादल बरस गया। सूखी जमीन तरसती रही और दरिया पे बादल बरस गया। ये ना वाकई बरे-ए-आज़म एशिया का बड़ा लिखा शेर है और ये कम पेश बरे-ए-आज़म एशिया में 44 ममालिक हैं। तो इधर वेल सेटल लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और ये ना अपनी तमन्नाएं, अपना प्यार और अपना इखलास, अपना जो तजर्बा है वो इधर लगा रहे हैं। और वाकई से हट के पाकिस्तान में बड़े हालात खराब हैं। तो मैंने एक दिन पढ़ा था कि कोई एहसन कॉलेज का उपरा हुआ मिनिस्टर था, तो वो एहसन कॉलेज ने किया तो वो करोड़ों का फंड दे गया। तो करोड़ों के फंड देने पर यदि एहसन तो पहले ही बड़े बरसकर लोग पढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर हमारे लेफ्ट राइट पे हमारे गांव इधर, ये मैं ज़िला से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है कि जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर अभी भी लाइट नहीं है। यानी जहाँ पे मेरे माँ बाप रहते हैं वहाँ पे लाइट नहीं है, मैंने लाइट के बगैर पढ़ा हुआ है, अभी भी वहाँ पे लाइट नहीं है। तो अब डॉक्टर तीन रजा साहब से गुजारिश है कि आप ना दरिया पे बादल बरस रहा है और सूखी जमीन ऊपर ना जाए आप, मैं बड़ा का नहीं कह रहा, लेकिन इधर भी लेफ्ट राइट पे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे वहाँ पे आपको ज्यादा जरूरत है लोगों को, वाकई में कम है। तो इधर वैसे ये सारे लोग मास्टर बैठे होंगे, एमफिल पीएचडी बैठे होंगे, तो वहाँ पर आपकी जरूरत है जहाँ पर जरूरत है। तो मेरी गुजारिश है कि ये जो दरिया बरस रहा है ना, ये सूखी जमीन पे भी बरसना चाहिए, ये गीली जमीन पे तो पहले लगा के कब सर करना है। तो आखिर में ये शेर यही कह सकता हूँ कि जितने उनमें आती है वो पेड़ जिन पर परिंदों के घर नहीं होते, ग्रास कितने भी हों मुतबर नहीं होते, या यूं कह सकते हैं कि गल ते बस किरदार की अंजम होती है, लाख परछावां कद तो बड़ा हो जावे। शुक्रिया जी। Why should we always say Bismillah? Because when we say Bismillah, Allah is with you and puts barakah in all what you do. Bismillah, 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 oh Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm happy, I wash my hands, but before saying Bismillah. I wake up every morning, say God is the unique.
Don't forget, don't forget, never forget Bismillah. Don't forget, don't forget, never forget Bismillah. And when the night is dark, you forget the dua of sleep. I would come in your dream when you forget Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read the night story, but before saying Bismillah. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read the night story, but before saying Bismillah. Before sleeping, before eating, before sitting, before drinking, before singing, before playing, before reading, before writing. Bismillah, 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 oh Lord Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, 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 oh Lord Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. تو پازیٹیو سلوشن کے بارے میں بھی آگاہی ضروری ہے کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں اور کتنا ہمارا ایک اچیومنٹ ہو چکی ہے اور کیسے ہم پلاننگ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو پازیٹیو سلوشن کی ڈاکومنٹری پیش کروں گا کہ آپ اسے دیکھیں، اور آپ کافی جان چکے ہیں لیکن مزید آپ کو جانکاری ہوگی اسے دیکھ کے. تھینک یو جی. سارے پرابلم ناسمجھی کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، نہ ہی ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، نہ اپنے اللہ کو اور نہ اپنی سوسائٹی کو. جبکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس زندگی میں آنے کے بعد وہ ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزارے. پازیٹیو سلوشن نے یہ بیڑا اٹھایا. ڈاکٹر عتیق صاحب، میری ان سے ملاقات آج سے کوئی 9 یا 10 سال پہلے ہوئی، اور پاکستان آرڈننس فیکٹری کے امپلائیز کے لیے کام کرنا شروع کیا. آج الحمدللہ وہ ایک شخص جو ایک اکیلے ایک بیڑا لے کے چلا تھا، آج ایک بہت بڑا ایریا، ایک بہت ساری فیملیز، بہت سارے اسکول، بہت سارے مساجد کے ساتھ مل کے یہ کام چل رہا ہے. دیا سے دیا جلتا رہا، اور الحمدللہ آج جس اسٹیج پہ ہے، یہ بھی شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شروعات ہے. آگے اس مشن کو ہم سب نے ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں، آپ اس ٹریننگ سے مستفید ہو رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی ڈائریکشن کو سمجھ جائیں اور اس کے بعد خود بھی اس ڈائریکشن پہ چلیں اور ایز اے ٹرینر اس علم کو آگے پہنچائیں. ایک ڈاکٹر صاحب کی طرف سے میں ایک میسیج اور آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا امپورٹنٹ ایک میسیج ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آج پازیٹیو سلوشن جس اسٹیج پہ ہے، اس میں سارا جو کریڈٹ ہے وہ آپ لوگوں کو جاتا ہے، ٹیچرز کو جاتا ہے، علماء کرام کو جاتا ہے، اور جو لوگ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں یہ ان کو جاتا ہے. یہ آپ سب کی مہربانی ہے کہ آج اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں. اگر ایک شخص کچھ کرنا چاہتا ہے اور پبلک اس کے ساتھ نہ ہو، وہ جن لوگوں میں اپنا علم پہنچانا چاہتا ہے وہ اس علم سے مستفید نہ ہو، ان چیزوں کو نہ سمجھیں، تو پھر وہ ساری محنت رہ گا چلی جاتی ہے. یہ محنت، یہ کوشش خالص ہے.
جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ساری چیزیں آپ سب بیٹھے ہیں اور اس چیز سے مستفید ہو رہے ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اساتذہ کرام کا، جنہوں نے اس قوم کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہے، اس قوم کے بچوں کو آگے لے کے چلنا ہے. اور ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ ہم جس ڈائریکشن میں اس وقت جانا چاہتے ہیں ہمیں مکمل طور پہ علم ہو. وہ جالے جو معاشرے نے، جو سوسائٹی نے، جو اندھی تقلید نے، جو لالچ نے ہمارے اوپر حاوی کیے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ہم سب نے مثال بننا ہے، ایگزامپل بننا ہے اور ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے. دیکھیں، تربیت صرف اور صرف ہم کہتے ہیں جی بچے کی تربیت ہے، اسے پڑھا لیا لکھا لیا، ایسا نہیں ہوتا. تربیت انسان کے اندر موجود جو 4 عناصر ہیں، ان چاروں عناصر سے ان چاروں کی تربیت کرنی پڑتی ہے. آپ کا جسم ہے، اس کو آپ نے پرفیکٹ رکھنا ہوتا ہے. آپ کا ذہن ہے، اس کو آپ نے کلیئر اور طاقتور رکھنا ہے. آپ کا نفس ہے، آپ کا دل ہے، آپ کی خواہشات ہے، آپ کی ایموشنز ہیں، انہیں آپ کو کنٹرول کرنا آتا ہو، ان سے مستفید ہونا آتا ہو. اور ان تینوں کا جو اثر ہے وہ آپ کی روح پہ پڑتا ہے. اور وہ روح جو باقی رہ جائے گا، باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور جو عمل ہم نے کیے ہوں گے وہ ہماری روح کے ساتھ جائیں گے. تو اپنے ان اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب مل کے اگر کوشش کریں گے تو یقیناً ایک اچھا معاشرہ بنے گا. تو الحمدللہ آپ سب کی پارٹیسپیشن، آپ سب کا اس ذوق و شوق سے اس گرمی میں، ان مشکل حالات میں ہمارے ساتھ مل کے چلنا، یہ بہت باعث تسکین ہے. اور امید کرتے ہیں کہ ہم اور آپ مل کے اس سوسائٹی کے لیے ایک بہتر مقام بنا سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تمام معزز مہمان گرامی، پرنسپل صاحبان، ڈائریکٹر صاحبان اور معزز اساتذہ کرام جو اس سمر ویکیشن کے اندر کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اور سیکھنے کے پروسیس میں وہ ہمارے ساتھ رہے، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور تمام کا شکریہ کہ اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کر آپ لوگ تشریف لائے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ پازیٹیو سلوشن سمر ویکیشن کے اندر صرف یہ جون کے منتھ کے اندر ہم نے تقریباً کوئی 800 سے زائد ٹیچر کو 5 روزہ ٹیچر ڈیولپمنٹ پروگرام سے ہم نے گزارا ہے. اور الحمدللہ یہ 10 بیچز جو مکمل ہوئے ہیں، 15 بیچز مئی، جولائی اور اگست میں انشاءاللہ مزید کمپلیٹ ہوں گے. یہ وہ اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ جن اسکول کی نومینیشن ہمارے پاس آ چکی ہے، 15 بیچز کی نومینیشن ہمارے پاس آ چکی ہے. دیکھیں کہ پازیٹیو سلوشن اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ بامانی تبدیلی بامانی افراد سے شروع ہوتی ہے، اور جو بامانی تبدیلی ہے وہ بااختیار، باہمت اساتذہ کرام ہی اس کی تبدیلی کا وہ باعث بنتے ہیں. تو الحمدللہ اساتذہ کرام کا یہ اعتماد کہ تقریباً یہ اس ویک کے اندر یہ دوسرا بڑا پروگرام ہے. اور یہ جو ہمارے معزز مہمان گرامی خصوصاً اسلام آباد سے تشریف لائیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آڈینس وہ نہیں ہے جو ایک ویک پہلے یہاں پر اس حال کے اندر موجود تھی. یہ نئی آڈینس ہے. الحمدللہ یہ تبدیلی آگے بھی چلے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ جو ہمارے ٹیچر ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہم سبجیکٹ وائز 2 روزہ ٹریننگ کا بھی انشاءاللہ انعقاد ہم کرنے جا رہے ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز کروا رہے ہیں مطلب، اور ان کے جو ٹاپکس ہیں وہ وہی آلموسٹ ٹاپکس ہیں جو مجھے یہاں پہ کور کروائے گئے تھے، یعنی کہ MBTI یا اس ٹائپ کے جو سائیکولوجیکل کورسز ہیں میں وہ کروا رہی ہوں. اس کے علاوہ جو خوراک وغیرہ کا بتایا تھا میں اس میں مطلب ہوتا ہے نا اس میں کروا رہی ہوں. میں ایکسرسائزز جو مس میرا شیخ نے کروائی تھی تو ایکسرسائز پہ بھی ان کے کام کر رہی ہوں. اور جو اس ٹائم پہ میرے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں، اگر اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو 100 اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں والنٹیئرلی یہ سب کچھ کروا رہی ہوں جو میں نے یہاں سے سیکھا ہے. بات کروں تو اس ٹائم پہ 30 ٹیچرز ہیں جن کو میں سکھا رہی ہوں وہ جو میں یہاں سے سیکھ کر گئی ہوں.
اور اگر لیڈیز کی بات کی جائے تو لیڈیز میں سب سے بڑا ایشو جو تھا ان کی موومنٹس کا تھا, ان کی ایکسرسائزز وغیرہ بالکل زیرو ہو چکی تھی, اور اسپیشلی جو ان کے گھر میں وہ ہوتا ہے نا چینی استعمال اور وہ تمام چیزیں جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہے وہ تمام استعمال ہوتی تھی. تو اس ٹائم پہ 50 لیڈیز ہیں جن کو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان پہ ایکسرسائز پہ کام کروں, اور اس کے جو ہوتا ہے نا بیسک ایٹ لیسٹ وہ چینی کی جگہ الٹرنیٹیو گڑ استعمال کر لیں یا گھی کی جگہ آئل استعمال کریں, وہ تھوڑی سی ان کو ٹریننگ دے رہی ہوں. وہ جو باتیں وکیل, وکلا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ, ڈاکٹرز, بہت سارے لوگ جو کاروباری جدھر جو کچھ کر رہے ہیں, رہنمائیاں مل رہی ہیں, ایکٹیویشن اور اس میں جان ڈالنے والا کام, ہماری فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے کی, بغیر لالچ کے اور بغیر کسی اس میں اپنا وائی نام, جس طرح ہمارے لوگ معذرت کے ساتھ کچھ جس میں سب شامل ہیں, میں بھی, کہ نام ہو جی, تو اس سے ہٹ کے میں نے دیکھا پازیٹیو سلوشن یہ ایکٹیویٹ کرا رہی ہے. انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا جو کہ جس پر فوراً عمل شروع ہو گیا. میرے ٹیچرز بہنوں بھائیوں نے شروع کر دیا ہے, اور وہ 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر آٹا چھوڑ کر چکی کا آٹا لینا شروع کر دیا ہے. اور وہ میرے محلے میں 2 لوگ ہیں, ابھی 1-1.5 ماہ سے انہوں نے ٹریٹمنٹ شروع کرائی ہے. ہارٹ والے ڈاکٹر کے پاس میں گیا ہوں, انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے اس نے, یہ مجھے بتائیں صرف. ایک اچھا جندر کا, جندر اس کو کہتے ہیں, ٹھنڈا آٹا, یہ حسن ابدار رستے میں ہے, 22 میں ہے, 72 میں ہے, حضروں میں مجھے پتہ ہے, پنڈی گیب میں ہر جگہ جاتا رہا ہوں, تو ان جگہ یہ جندر لگے ہوئے ہیں, پانی کی چکی سلولی. اس ایک کا میں اس پازیٹیو سلوشن کا وہ نہیں اتار سکتا, احسان مجھ پر بھی ہے, میرے جاننے والے میری والدہ پر بھی ہے. وہ آٹا ہم نے شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ گڑ, ابھی میں پی کر آیا ہوں باہر سے, یہ چینیاں کار کے میرے سمیت صاحب آدھے رہ گئے. وائٹ پوائزن یا سفید زہر یا بلو زہر جو کچھ اس کو کہہ لیں, ٹھیک ہے جی. اس میں اگر گڑ کی طرف ہم جائیں گے, پھر رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, تو بس یہ آرڈر ہے پیچھے سے. تو تھینکس بہت کچھ دیا ہے پازیٹیو سلوشن, اور اس پر میں عمل کروں گا. تھینکس. یہاں پہ پازیٹیو سلوشن میں ایز اے HOD کام کر رہی ہوں فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ میں. اگر میں آپ کو پچھلے 4 منتھ کا ریکارڈ بتاؤں جو ہم لوگوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کیا, اس میں ہم نے واقعی کے اندر ٹوٹل 68 کیمپس کیے ہیں, اور جو پاپولیشن ہم نے ٹارگٹ کی ہے وہ تقریباً 2273 پاپولیشن تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سیشن بھی کرتے ہیں, جس میں 200 سیشنز ہم لوگ ابھی تک کر چکے ہیں. 100+ جو تھے وہ ہمارے اسکول بیس سیشنز ہیں, اور 100 سیشن جو تھے وہ ہمارے ہوم بیس سیشنز ہوتے ہیں. ان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ٹارگٹ ہوئی ہے وہ 13,570 ہوئی ہے. اگر میں آپ لوگ کو ٹوٹل جنرل پاپولیشن بتاؤں, اس ٹائم پہ ٹیکسلا کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 7.5 سے 7,70,000 تک ہے, اور حسن ابدال کی تقریباً 2.5 لاکھ ہے, اور اس کے ساتھ واقعی کی جو ہے وہ 4.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے. اور ہم اگر میں بات کروں جو میرے کیمپس اور سیشنز ہوتے تھے, اس میں تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ فزیکل ان ایکٹیو ہوتے ہیں. ان کے اندر اگر ہم ٹیچرز کی بات کریں تو ٹیچرز کے اندر پوسچر اور ارگونامکس کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. اور اگر میل یا فیمیل کی بات کریں تو وہ بھی اتنے فزیکل ان ایکٹیو ہوتے ہیں کہ ینگ ایج میں بھی لوگوں کو نی کے پین کے ساتھ بہت زیادہ لوگ کمپلین کرتے ہیں, یا بیک پین کے ساتھ آتے ہیں, یا سروائکوجینک پین کے ساتھ آتے ہیں. تو ہمارے جو کچھ ویژنز ہیں, جو مشنز ہیں, یا ہم نے جو آگے اپنے گولز ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں, ان میں ہم کمیونٹی کے لیول پہ بھی جا کے فیمیلز کو ایکسرسائزز وغیرہ گائیڈ کر رہے ہیں, اور ان کو ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ساتھ ہم ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے اندر ٹیچرز کو بھی, کچھ ٹیچرز نے میرے سیشنز بھی لیے ہوں گے, تو ہم ان کو ایکسرسائزز پوسچر کے اوپر اور ڈائنامکس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ساتھ میں فہم القرآن کی ہماری کلاس ہوتی ہے ایوننگ میں, اس کے اندر بھی ہم ٹیچرز کے لیے ایک الگ سے سیشنز رکھتے ہیں, جس میں ہم ان کی ہیلتھ اور فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ابھی جو آنے والا ٹائم ہے جولائی اور اگست, اس میں ہم لوگوں نے سمر کیمپس پلان کیے ہیں, اور اس میں بھی میں اور میری ٹیم جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز ہم نے پلان کی ہے. اس میں ٹیچرز کے لیے بھی ہوں گی, اور فیمیلز کے لیے بھی ہوں گی, اور ساتھ میں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہوں گی. اور مشن ہمارا بیسیکلی یہ ہے کہ ہم 3 چیزوں پہ کام کرتے ہیں. ایک ہم نے کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا ہے, اور ایک ہم نے ڈسیبلٹی کو پریونٹ کرنا ہے, جو بہت کامن ہے اس ٹائم پہ. اگر دیکھا جائے تو ینگ ایج میں بھی لوگ جو ہیں وہ نی پین کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, بیڈ ریڈن ہوتے ہیں, یا بیک پین کے ساتھ آتے ہیں, یا فیمیلز کے اندر جو ہے وہ نرو
کی بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں, پالسیز آ جاتی ہیں, اور وہ ایسی ہیں کہ آپ کو کوئی سرجری یا میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اگر کچھ بیسک جنرل ایکسرسائزز کرو اور اپنی روٹین سیٹ کریں تو آپ ان کے ساتھ سیٹ ہو سکتے ہیں. تو بس آپ لوگوں نے بھی اپنی ایک روٹین سیٹ کرنی ہے, ایکسرسائزز کرنی ہے, اور ہمارے ساتھ ساتھ اپنے سیشنز لینے ہیں. تھینک یو سو مچ. پازیٹیو سلوشنز کی جو ایفرٹس ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ کہاں سے سفر شروع ہوا اور ماشاءاللہ یہ سفر کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. بلکہ باہر میں نے سکلین صاحب کو کہا, میں نے کہا کہ انتہائی گرمی ہے اور آپ گرمی میں لوگوں کو آرام کیوں نہیں کرنے دے رہے. تو پہ در پہ ان کے ماشاءاللہ پروگرام ہو رہے ہیں اور ایک بہت مثبت, اور جیسے نام ہے پازیٹیو سلوشن, تو پازیٹیو چینج جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام مزید آگے بڑھے گا اور یہاں سے جو کام شروع ہوگا انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ملک کے طول و عرض میں پھیلے گا اور ایک تبدیلی اور چینج نظر آئے گا. پازیٹیو سلوشن اس وقت مختلف فیلڈز میں کام کر رہا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو میری ایک سجیشن یہ ہے کہ جہاں ٹیچرز کو یہ شارٹ کورسز کروائے جا رہے ہیں, اگر پراپر کا سب بھی آگے ماشاءاللہ, تو ایک پراپر اگر ایسا سسٹم شروع کیا جائے کہ لانگ ٹرم کورسز جو ہیں وہ ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے, کیونکہ میرے خیال میں تمام تعلیمی ادارے جہاں ان کے پاس سینکڑوں کے حساب سے ٹیچرز کام کر رہے ہیں تو ان میں ٹرینڈ اساتذہ کی تعداد بہت کم ہے, اور اس کے لیے اداروں کو بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو اگر یہ ایک لانگ ٹرم پراپر سرٹیفکیٹڈ جو ہے وہ کورسز جو ہے وہ سٹارٹ کروا دیے جائیں ٹیچرز کے حوالے سے, تو یہ میرے خیال میں ایک پازیٹیو جو ہے نا مزید تبدیلی آ سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to this award ceremony and I am pleased to be here with you all. I am dietitian Ilaf and I am here on the behalf of my nutrition department. And usually اکثر میں نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے that education build minds. یہاں پر جتنی بھی ٹیچرس آپ نے سنی ہوگی کہ ایجوکیشن سے ہمارا جو بچے کا مائنڈ ہوتا ہے وہ بلڈ کرتا ہے, بٹ نیوٹریشن بیسکلی بلڈز دا برین دیٹ ہیلپس یو ٹو لرن. اور بچہ سب سے زیادہ جو ٹائم اسپینڈ کرتا ہے وہ ٹیچرس کے ساتھ کرتا ہے, ایون آئی تھنک مور دین دی ادر فیملیز. ٹیچر سے سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے, اور ٹیچر یوزلی سب سے زیادہ اور انسٹنٹلی نوٹ کر لیتے ہیں کس بچے کی سب سے زیادہ کنسنٹریشن کم ہے, کون سا بچہ بہت لیک آف کمیونیکیشن میں ہے, کس بچی کی انرجی بہت ڈاؤن ہے. اس پوائنٹ پہ یہ صرف چیز ہماری ایجوکیشنل ایرر یا ایجوکیشنل مسئلہ نہیں ہوتا, اس پوائنٹ پہ یہاں پر نیوٹریشن آتی ہے. جب ہم نیوٹریشن کا ورڈ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں فوراً سے آتا ہے کہ بس نیوٹریشن سے ہماری فوڈ لنک کر رہا ہے, بٹ بیسکلی اسی نیوٹریشن سے آپ کی گروتھ, آپ کی نرشمنٹ, آپ کے انرجی لیولز ہوتے ہیں. سو وی ایز نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ, اور ہمارا ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں ہم نے آلریڈی پچھلے 2 months کا اگر ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں, ہم نے بہت سارے اسکولس میں کیمپس کیے ہیں, اور ہمارا بیسک پرپز یہی تھا کہ ہم بالکل پرائمری لیول سے ایجوکیشن اسٹارٹ کریں, کیونکہ یوزلی اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ہم یوٹیوب سے یا انسٹاگرام سے نیوٹریشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر بچے شروع میں ہی لائک 2, 3, 4 یہاں سے اس کلاس کے بچوں کو نیوٹریشن سمجھائی جائے تو آئی تھنک اٹس ایزیئر کہ ہم نیوٹریشن کو سمجھ سکتے ہیں. پچھلے 2 months کے اندر ہم نے اسکول سیشنز کی ہیں جہاں پر ہم نے ایون اسمبلیز میں اور ڈفرینٹ سیشنز کنڈکٹ کیے ہیں جس میں ہم نیوٹریشن کی امپورٹنس بتائی ہے. ود دیٹ ہمارے پاس کچھ ہوم بیس سیشن, جب ہم کمیونٹی لیول پہ جا کے ہوم بیس سیشنز کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم 2 ٹاپکس لازمی کور کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس جس میں ہم فوڈ کی امپورٹنس بتاتے ہیں اور یوزلی ڈیزیزز کو ڈسکور کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو ابھی ماڈل ٹاؤن کمیونٹی سینٹر ہے وہاں پر ہم ویکلی 1 دن جاتے ہیں اور وہاں پر ہماری نیوٹریشن کی امپورٹنس ہوتی ہے, میڈیکل کیمپس بھی کرتے ہیں. اس طریقے سے بہت لارجر پاپولیشن ہم الحمدللہ کور کر رہے ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم پہ. میری جو ایک ہوپ ہے, جب ہمارا جو دونوں ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, نیوٹریشن ڈپارٹمنٹس ہیں, میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ مجھے بھی ہمارے پوائنٹ آف ٹائم پہ جب ہمیں کوئی ٹیچر ایک چیز کہتا تھا نا, ہم بہت زیادہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, بہت جلدی سنتے ہیں اس چیز کو. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ رائٹ. آپ جو کہتے ہیں بچہ سنتا ہے.
تو آئی تھنک اگر آپ کی کوئی بھی 3-4 ہیبٹس نیوٹریشن ریلیٹڈ اگر آپ اس بچوں میں آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں نا تو وہ زیادہ سنیں گے. اور بالکل پرائمری لیول سے اگر ہم یہ چیز اسٹارٹ کریں تو ہمارا بیسکلی ہمارا جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے کہ جس کے اندر بچوں کو لائک یوزلی ہوتا ہے نا کہ بچے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ کاپی کرتے ہیں, ایسی بات ہے. تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم سب مل کر ہم کیا ٹرائی کریں گے کہ آپ نے بھی ایسی ہیبٹس بلڈ کرنی ہے اور نیوٹریشن کو اتنا امپورٹنٹ بنانا ہے تاکہ بچوں میں بھی وہ چیز انٹروڈیوس کی جائے. اینڈ لاسٹلی آئی ہوپ کہ جو ٹیچرس ٹریننگ سیرمنی جو آج ایوارڈز ہوئے ہیں, آپ کی ٹیچرس جو ٹریننگ تھی وہ بہتر گئی ہو, اچھی طریقے سے گئی ہو اور بہت ساری چیزیں ہم نے کور کی ہوں. اینڈ ود دیٹ اللہ حافظ. اور جب ہم جاتے ہیں تو ان لوگوں کی خوشی ایک تو پہلے ہوتی ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ, اور جب ایکسرسائزز کرتے ہیں, بریدنگ کرتے ہیں, ان کو ہم بتاتے ہیں کہ پراپر پیٹرن کیا ہے بریدنگ کا, تو وہ سیکھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنی اس کی فائدے ہوئے بعد میں. اور ماشاءاللہ اس ٹائم تقریباً 20 سینٹرز ہمارے چل رہے ہیں آلموسٹ, جہاں ہم ایکسرسائز سیشن ہمارے ہو رہے ہیں, اور مختلف اسکولوں میں بھی ہم ساتھ ساتھ TTPs میں کروا رہے ہیں, اور ایسے ہی مختلف جگہوں پہ. ابھی کمیونٹی سینٹر ریسنٹلی 2 مہینے پہلے اسٹارٹ ہوا ہے ماڈل ٹاؤن میں فری ماشاءاللہ, اور تقریباً 74 رجسٹریشن ہو گئی ہیں وہاں پہ, اور اس ٹائم 50-60 خواتین آتی ہیں ڈیلی. اور ان کی سکسیس سٹوریز میں یہ ہے کہ نیند کے ایشوز بہت ٹھیک ہوتے ہیں لوگوں کے. اور ایک خاتون جو 2 ماہ سے آ رہی ہے اس کا ویٹ اتنا زیادہ تھا تقریباً 80, اور ابھی وہ 65 پہ ہے. صرف ایکسرسائز اور ڈائٹ کو کنٹرول کیا. ہم نے انہیں بتایا کہ آپ نے کیسے ڈائٹ, ہماری ماشاءاللہ ڈائٹسٹ ہیں یہاں پہ جو بتاتے ہیں, اور پوری ٹیم ہماری اس چیز کو لے کے چلتی ہے. I am Javeria Saeed from Psychology Department at Positive Solution. So I am here to represent on the behalf of Psychology Department. سائیکالوجی کے متعلق ایک myth ہے, ہم میں سے جب بھی کسی کو کوئی مینٹل ٹراما, کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگ, ارد گرد کے لوگ اس کو بڑا نیگیٹو لیتے ہیں. ایون بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سائیکالوجسٹ کا رخ کرتے ہیں اور اس چیز کو قیمتی جانتے ہیں, امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. سو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہمارے پازیٹیو سولوشن میں ایک بہت اہم رول پلے کر رہا ہے, اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے ورک کر رہے ہیں, ہماری پلانس کیا ہیں, ویژنس کیا ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ پازیٹیو سولوشن میں کیا کام کر رہا ہے. سب سے پہلے کمیونٹی سینٹر کی بات کرتے ہیں. کمیونٹی سینٹر جو کہ ماڈل ٹاؤن میں ہے, وہاں پہ خواتین کے لیے اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں. جو ماڈل ٹاؤن کی خواتین یہاں بیٹھی ہیں یا جو جانتی ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گی کہ جو کمیونٹی سینٹر میں ہمارے اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں وہ خواتین کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں اور اس چیز سے وہ کتنا مستفید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دین اگر بات کریں ہاؤس ہولڈ سیشنز کی, ہاؤس ہولڈ سیشن میں ذہنی تربیت, ایموشنل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ جو کہ ایز ویل امپورٹنٹ ہے. جیسے ہماری فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, اسی طرح ایموشنل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے. اور ریسنٹلی اب جو ہمارے نیکسٹ پلانس ہیں اس میں انٹرنشپ پلان ہم انکلوڈ کرنے لگے ہیں فار دا نیکسٹ منتھ سے. ٹھیک ہے. جو کہ 2 منتھ انٹرنشپ پلان ہوگا. اس میں ہم سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ BS کر رہے ہیں یا BS کر چکے ہیں ان کے لیے ایک اسٹارٹ کرنے لگے ہیں ہمارے ماڈل ٹاؤن میں. ٹھیک ہے. جو کہ اس کو انیشیٹڈ بائی ڈاکٹر غوثیہ. تو آپ سب یہاں پہ جو وائز یونیورسٹی کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ BS کر رہے ہیں ان سب سے میں یہ کہوں گی کہ آپ اس انٹرنشپ میں ضرور حصہ لیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگی. ٹھیک ہے. میں لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ ہمارے لیے بہت اہم ہے. کیوں؟ ذہن اہم ہے کیونکہ یہ زندگی اہم ہے, اور ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. ابھی آپ کی تقریب کے حوالے سے کچھ چنیدہ احباب نے یہاں پہ اپنے جو تجربات, پھر مشاہدات, تاثرات, محسوسات جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں, تو مجھے بہت اچھا لگا.
میں خود بھی پازیٹیو سالوشنز کے کاموں سے کافی حد تک واقف ہوں، لیکن جب آپ لوگوں کی زبانی چیزیں سنتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو ادارے کا تعارف جیسے پازیٹیو سالوشنز ہو یا یونیورسٹی آف وا جہاں پہ آپ ابھی بیٹھے ہیں، میں اسی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسیت یا قربت یا کسی سے تعلق کا مدار اس سے شناسائی پہ ہوتا ہے۔ آپ کسی شخص کو، کسی جگہ کو یا کسی چیز کو آپ نے دیکھا نہیں یا اس کی بابت آپ کو معلوم نہیں، تو یہ امکان بہت کم ہے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سے مشہور شخصیات کی سیرت پڑھتے ہیں، اگر وہ فزیکلی ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتے لیکن وہ کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، پھر ہم پڑھ کے ان کی شخصیت کا ایک تاثر قائم کرتے ہیں، پھر ان سے ہمیں ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال سیرت رسول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج ہمارے درمیان موجود اس طرح فزیکلی تو نہیں ہے، لیکن آپ کی سیرت چونکہ دستاویزی انداز میں، حدیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں، سیرت کی کتابوں کی صورت میں موجود ہے، تو وہ پڑھ کے ہم ان کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق، آپ دیکھیں کہ کتنا مضبوط ہمارا تعلق ہو جاتا ہے۔ 200 کے قریب ہماری فیکلٹی ہے، جس میں سے آپ سمجھیں کہ آدھے جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز ہیں، جو بیرون ملک سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی ہیں۔ اور ہمارا جو تعارف ایک دوسرا ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں اور پاکستان آرڈننس فیکٹریز کا ہم ایک نمایاں حصہ ہیں، اور ہمارا ایک سلوگن ہے یا موٹو ہے، وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن، اور وہ بھی سب کے لیے۔ جہاں پہ آپ ابھی بیٹھے ہیں یہ قائد کیمپس ہے، پھر ہمارا ایک اور کمپوننٹ کالج ہے انجینئرنگ کالج، جو بیسیکلی فیکلٹی ہے جس میں تمام شعبے موجود ہیں، اور ایک گرلز کالج ہے مشعل ڈگری کالج، یہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمارا آرگنائزیشنل سٹرکچر یونیورسٹی آف وا جو ہے، اسے بورڈ آف گورنرز اس کا ہے جو اسے رن کرتا ہے، پھر ہمارے چانسلر ہیں جو گورنر پنجاب یونیورسٹی کے چانسلر ہیں، اور پھر ریگولیٹری باڈیز ہیں مختلف جو مرکزی حکومت کی بھی اور صوبائی حکومت سے بھی، اور یہ مختلف ہمارے آگے شعبہ جات ہیں۔ ہمارے یہ مختلف ڈپارٹمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، 5 اس میں براڈر جو ہماری فیکلٹیز ہیں، اور یہ مختلف شعبے ہیں، بایو سائنس ہے، کیمسٹری، میتھس، فزکس، اسٹیٹس، کمپیوٹر سائنس، مینجمنٹ سائنسز، اکنامکس، ایجوکیشن، انگلش، اسلامیات، سائیکالوجی، سوشیالوجی، کیمیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، میکاٹرونکس، کمپیوٹر انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ اور یہ دیکھیں جی، ہم بی ایس بھی کرواتے ہیں، ایم ایس بھی ہے، اور پی ایچ ڈی پروگرامز بھی ہیں ہمارے یہاں مختلف۔ یہ ہماری ریگولیٹری باڈیز ہیں جو پنجاب حکومت کی طرف سے یا وفاقی ہوں، ویدر اٹس ہائر ایجوکیشن کمیشن یا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب یا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو، پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل جو ہمارے انجینئرنگ کے پروگرامز کو دیکھتی ہے، نیشنل ٹیکنالوجی کاؤنسل ہے جو ہمارے ٹیکنالوجی جو بچے ایف ایس سی سے پہلے میٹرک کے بعد پالی ٹیکنیکس میں جاتے ہیں، ان بچوں کے لیے بھی ہمارے پاس ہم ڈگری پروگرام میں وہ آ سکتے ہیں۔ اور وہ قوم جس کے بارے میں کہا گیا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، اگر اس کا ٹیچر لرنر نہیں ہوگا، اس کا ٹیچر اپنے پڑھنے اپنے سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالے گا، تو شاید پھر یہ حدیثیں صرف کتابوں میں رہ جائیں گی، یہ حدیثیں صرف دیواروں پر خوبصورت کر کے لکھنے کے لیے ہوں گی، اور اس کا کوئی امپیکٹ سوسائٹی میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ غیر مسلم ہوں، ان کی ٹریننگز ہوں تو ان کے حال بھرے ہوئے ہوں، وہ ویکینڈز کے اوپر لینگویجز سیکھ رہے ہوں، اور ہم ویکینڈ کے اوپر پاکستان کے مسئلے حل کر رہے ہوں جو ہم سے ہوتے بھی نہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، گھروں سے نکلنا ہوگا، اور خاص طور پہ میں تو خواتین کو اپریشیٹ کروں گا کہ جو 7 بجے سے 10 بجے تک اسکول میں ہوتی تھیں، 10:30 سے 1:30 بجے تک ہمارے ٹریننگ ہال میں ہوتی تھیں، تو یہ بہت بڑی قربانی تھی جو انہوں نے دی۔ تو انشاءاللہ آگے بھی چیزیں کنٹینیو رہیں گی۔ سب سے پہلے تو سر میں ذرا تھوڑی سی جنرل بات کر لوں اگر اجازت ہو تو۔ میں ذاتی طور پہ پازیٹیو سلوشنز کا بہت ہی مشکور ہوں کہ یہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز یہ کر رہے ہیں،
गो कि मुझे थोड़ा अरसा हुआ है मैंने इनके साथ शनासाई हुई डॉक्टर अतीक साहब से और हाजी मोहम्मद सैन साहब से, और उसके बाद पहले भी इस टीम का बहुत वज़न था सर, लेकिन काजी साहब के आने के बाद इसमें मज़ीद वज़न बढ़ गया है। और इसे मैं कोई अल्फाज मुझे सर सही नहीं मिल रहे कि दिस इज़ द राइट चॉइस सर आप लोगों को कि मैं प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 15 साल 16 साल हो गए यहाँ आया था। मैं एजुकेशनिस्ट नहीं था और लेकिन ये है कि बाई चॉइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजुकेशन सेक्टर में आया। मैंने फील किया था कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के दरमियान बहुत बड़ा गैप है और इस गैप को बड़ी भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से फिल किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपना ज़ाती तौर पे इस गैप को फिल नहीं कर सका। लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है और भरपूर कोशिश की कि सारा को एक प्लेटफॉर्म पे पहले तो प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए और प्राइवेट सेक्टर की सिर्फ कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि बच्चों को तालीम दे रही है, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन भी है कि 10% को फ्री पढ़ाना है और जो भी बला बला एक रिस्ट्रिक्शन है उन पे भी अमल करते हैं। और मुझे यहाँ के स्कूलों का पता है, पिंडी के स्कूलों का, कि बच्चों को ना सिर्फ फ्री तालीम दी जाती है बल्कि उनको यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, उनको मुकम्मल एड दी जाती है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ अभी यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कि जिनको वो स्कूल जो हैं कॉलेज तक लेके गए और कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक लेके आए। मेरे असातिज़ा मुझे ज़मीन से आसमान पर लेकर गए। तो हम असातिज़ा ड्यूटी तो दे रहे हैं, लेकिन जो 5 डेज़ का हमने ये सेशन लिया, इसमें जो हमने सीखा स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी ज़ात के लिए, वो बहुत मुफीद रहा है हमारे लिए। बहुत अच्छा सबक ये रहा है। हम अपने कोशिश होगी कि जब हम छुट्टियों के बाद जाएं, वेकेशंस के बाद, तो हम अपने ये सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा सकें। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाते हुए इतना ही कहूँगी कि अगर इंसान जब मंजिल मकसूद तक पहुँचना चाहता है, थोड़ा सा इरादा कर लेता है, तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद फरमाते हैं। शेर है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पर काफ़ी लोग आए इदारों से भी और हमारे जो मोहतरम असातिज़ा मौजूद थे। मैं पॉजिटिव सॉल्यूशन वालों को अपना उस्ताद मानती हूँ। हम उस्ताद हैं, मेरे जैसे कई उस्ताद बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे उस्ताद ये हैं जनाब डॉक्टर अतीक साहब और इनकी पूरी टीम, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ मौजूद हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, लेकिन मेरा ख्याल है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कभी भी एक प्लेटफॉर्म हमें नहीं मुहैया किया गया। सिर्फ ये कहा गया है कि ये याद करके आए, ये एग्ज़ाम देना है, बस बात ख़त्म, ये ग्रेड्स लाने हैं। वहाँ कहीं पर भी ये नहीं था कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने बिहेवियर्स दुरुस्त करने हैं। आगे अगर आप लीडर बनते हैं, किसी प्रोफेशन में जाते हैं, तो अपना बिहेवियर, अपने जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनके साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए। मैंने और मेरी टीम ने यहाँ आकर ये सीखा है कि अगर हम उस्ताद हैं तो हमारे सामने कोई भी बच्चा अगर अपना कोई मसला लेकर आ रहा है तो हम सोचते नहीं है ना उस्ताद हैं, कोई बीवी लड़कर आई है, कोई बेटी लड़कर आई है, कोई भी प्रॉब्लम है घर में, आके गुस्सा कहाँ निकाल रहे हैं? बच्चे पे। जितना हमारा कैथारसिस होता है वो सारा हम किधर निकाल रहे हैं? बच्चे पे। स्टिक उठाई, उसको मारा, बात ख़त्म हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए? एम्पैथी, यानी हमें खुद वहाँ रखना है। ये सीखा है मैंने, मेरी टीम ने सीखा है। मुख्तसर बात करूँगी, टाइम नहीं है। दूसरी चीज़ जो सेहत के हवाले से, देखें मेरी आपकी सेहत होगी तो हमें जो काम सौंपा गया है हम उसे पूरा कर पाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी फ़र्स्ट डे की ट्रेनिंग के बाद, जैसे डॉक्टर ये हुमैरा काशिफ साहिबा आई थी मोहतरमा, इन्होंने हमें सिखाया कि ब्रीथिंग कैसे करनी है, इनहेल एक्सेल।
وہی جا کے میں نے دیکھا اسکول میں ہماری 2 برانچز ہیں, دونوں میں دیکھا میں نے تو بچے وہی کر رہے ہیں. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. تو آئی اپریشیٹ سر آپ کو, کیونکہ میں نے مان لی ہے کہ آپ ہمارے استاد ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. میں نے پازیٹیو سلوشن جب میں نے اس کی ورک شاپ کو سنا تو میرے دماغ میں صرف یہ خیال تھا کہ میری سی وی ذرا امپروو کر جائے گی, مجھے ایسا ہوگا کہ ذرا سی وی انہینس کر جائے گی. اور ایسا ہے کہ جب میں کسی اسکول میں اپنی سی وی ڈراپ کروں گی تو امپیکٹ اچھا آئے گا. لیکن جب میں نے ان کے کلاسز لینا سٹارٹ کی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف سی وی کو امپروو کرنے کے لیے نہیں, یہ میری پرسنالٹی کو امپروو کرنے کے لیے ہے. میں نے سیکھا کہ ہم نے حلال اور طیب میں فرق کیسے کرنا ہے. میں نے سیکھا کہ خود کو کیسے اہم جاننا ہے. میں نے سیکھا کہ میرے میں اعتماد کیسے آئے گا. سب سے پہلا میرا جو میں نے یہاں سے سیکھا وہ اعتماد سیکھا کہ میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے آ کے بول پا رہی ہوں. پھر میں نے سیکھا کہ جب تک آپ خود کو اہمیت نہیں دیں گے, اپنی صحت کو اہمیت نہیں دیں گے, آپ اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو جن کو آپ تعلیم دیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ویسے کوآرڈینیٹ نہیں کر پائیں گے. پھر میں نے یہ سیکھا, صبر سیکھا کہ جب آپ نے کسی کو تعلیم دینی ہے, کسی کو آپ نے اوپر نیچے سے اوپر اٹھانا ہے تو آپ کے اندر خود بھی پیشنس ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے. جب آپ نے اپنے طلباء کو یہاں سے یہاں لے کر جانا ہے تو آپ کے پاس خود بھی بہت زیادہ علم ہونا چاہیے, نالج ہونا چاہیے, صرف اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے نہیں, قرآن کے حوالے سے بھی.